मसीह के अजीम और जलाई नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो जी व्यूअर्स, आज बहुत सारी अहम बातों पर बात होगी क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी मालूमात फराहम की जाए जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आसान हो सकें। तो आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी शिकायत अमूमन जो है वो आती है कि जब आपने बिजली का बिल जो है वो 2 माह तक पे नहीं किया तो वापडा वाले आपका मीटर जो है वो काट कर ले जाते हैं। तो आपको ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ घरों के अंदर एक और जो चीज़ जो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो घर वाले हैं वो घरेलू मुलाजिम और मुलाजमीन को रखते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि किस एज के मुलाजिम होना चाहिए या मुलाजमा होनी चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में बहुत सारी मुश्किलात और आपके लिए जो है मुख्तलिफ मसाइब का बायस बनते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे झूठी गवाही पर, क्योंकि हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस की ये बात है कि तू झूठी गवाही ना देना। तो इस बेस पर आज हम देखते हैं कि जब अदालतों के अंदर मुख्तलिफ केसेस चलते हैं तो लोग बहुत सारे अपने दोस्तों के पीछे, अपने रिलेटिव्स के पीछे और अपने जो है वो ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग पैसों के पीछे झूठी गवाहियाँ देते हैं। लेकिन कानून इसके बारे में सख्त है, कलाम मुक़द्दस इसके बारे में सख्त है। आपके ऊपर क्या मुसीबतें आ सकती हैं, कानूनी तौर पर आप किस मुश्किल में फंस सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपने उन नौजवान बेटों और बेटियों के लिए भी बात करेंगे जो आला तलीम याफ्ता हैं या आला तलीम हासिल कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत सारी खूबसूरत थॉट्स आज इस प्रोग्राम के ज़रिए शेयर की जाएंगी। और आज इन्हीं बातों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे दरमियान जो गेस्ट हैं जनाब कैसेट जॉन सोटा, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनको हमने मदऊ किया है इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए। सर, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। जी भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब कैसेट जॉन सोता साहब से, एडवोकेट हाई कोर्ट से, कि सर ये वकालत बनने का सफ़र जो था वो आपकी ज़िंदगी में कैसा रहा और क्यों आपने इस शोबा को ही चूज़ किया। खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक्चुअली वकालत का जो शोबा है ये बहुत अच्छा शोबा है और मैं समझता हूँ कि ये एक मुक़द्दस शोबा है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये शोबा जो है ये झूठ बोलने वालों का है या शायद ये शोबा जो है इतना अच्छा नहीं। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जो वकील हैं बेसिकली शुरू में जब हम देखते हैं कि खुदा ने लोगों को जब वो हैकल में बुलाया जाता था तो जब वो ऐसे वो करते हैं तो खुदा की हुजूरी महसूस करते हैं, तो वो समझते हैं कि जो एक इंसाफ करने वाला है वो खुदा की सूरत में वहाँ मौजूद है। तो मेरा जो आगाज़ है, हम पे बहुत सारे मुकदमात थे और मुकदमा जब वकला को फीसिस देते हुए हमारा दिवालिया हो गया तो फिर कोशिश की कि हम खुद से लॉ की फील्ड में आए और अपने केसेस को सेल्फ़ डिफेंस करें और ख़ुद से इनका मुकाबला करें। और फिर इसी तरह खुदा के फज़ल से आहिस्ता आहिस्ता से ये सारे केसेस को हमने ख़त्म किया। ज़बरदस्त। सर, CTS के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं और मैंने आपकी फेसबुक जो है वो मैं देखी एज ए एडवोकेट आप CTS जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर मुख्तलिफ केसेस के ऊपर काम करते हैं। एक तो ये बताइएगा कि CTS क्या है और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि एक केस जो आप डील कर रहे हैं जिसमें गार्डियन पिटीशन का केस था, ठीक है, वो भी रिसेंटली मैंने फेसबुक पे उसकी पोस्ट भी देखी है, तो उसके मतलब बताइएगा क्योंकि ये जो गार्डियंस के हवाले से जो मामलात हैं और उसके ऊपर जो मामला या केसेस दायर होते हैं तो उस सिलसिले में लोगों को क्या करना चाहिए। आपने इस केस से लोगों के लिए क्या सीखा है कि मैं उनको उनमें से कुछ निकात बयान करूं ताकि वो इन चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में भी ख्याल रख सकें। जी, एक्चुअली सबसे पहले बात करता हूँ CTS के तल्लुक़ से। CTS एक इदारा है जो कि हम जो अपनी कौम के लिए काम करते हैं, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम करते हैं और उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ जो है फ़िनांशियल एड भी कोशिश करते हैं उनको प्रोवाइड करें। CTS का जो मतलब है क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी कौम को के जो उन पे मसले मसाइल हैं
ان کو سنیں اور ان کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی کیس ہو اس کو حل کرتے ہیں. اور اس میں ہم کسی سے کوئی فیس نہیں لیتے, کوئی 1 روپیہ نہیں لیتے. ایون کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ ہم کسی فوٹو کاپی کے بھی پیسے نہیں لیتے. CTS میں ہم بالکل فری لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ضرورت پڑے تو ہم ان کو شیلٹر بھی مہیا کرتے ہیں. لاسٹ 7 سال سے میں CTS کے ساتھ میری وابستگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ CTS میرا گھر ہے اور ہم ایک فیملی کی طرح وہاں پہ کام کرتے ہیں. میں CTS میں بطور لیگل ایڈوائزر کام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ CTS کا اسپوکس مین بھی ہوں. گریٹ, دیٹس ونڈرفل. اور کیا پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو گارڈین پٹیشن کا کیس ہے, ٹھیک ہے, تو ایسے جو کیسز یا معاملات ہوتے ہیں بچوں کو, پیرنٹس کو, یا ہم جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایکچولی جو گارڈین پٹیشن ہوتی ہے یہ ایک باقاعدہ ایک ایکٹ موجود ہے, گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ, اس کے تحت یہ ہوتی ہے. تو بیسکلی تو مدر اور فادر یہ نیچرل گارڈین ہوتے ہیں, ان کو گارڈینشپ کی ضرورت نہیں ہوتی. پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب ڈائیورس کے معاملات ہوتے ہیں, سپریشن کے معاملات ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ ضرورت پیش آتی ہے. یہ دونوں طرف سے ہو سکتی ہے, بیوی بھی کر سکتی ہے اور ہسبینڈ بھی کر سکتا ہے. اس ایکٹ کے تحت یہ اس کا سیکشن 25 ہے, اس کے تحت بچوں کے لیے, مائنرز کے لیے یہ پٹیشن کی جاتی ہے کہ اگر ماں جو ہے, بچہ چھوٹا ہے تو وہ ظاہری بات ہے ماں کے پاس رہے گا, اگر لڑکی ہے تو وہ تو ٹل دی میرج ماں کے ہی پاس رہے گی, لیکن اگر لڑکا ہے تو وہ 8 سال کے بعد جو باپ ہے وہ دوبارہ گارڈین کی پٹیشن دائر کر کے اس کے ساتھ اس کے لیے کلیم کر سکتا ہے. دیٹس ونڈرفل. سر اہم سوال, ایک ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہ پریکٹیکل, میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک پروگرام آمنے سامنے کے ذریعے کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں. اور ہم نے سب سے پہلے گھریلو ملازمین کے متعلق آج ہم نے کہا تھا ویور سے کہ ہم بات چیت کریں گے. اس میں سے سب سے پہلی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کل جب ہم ملازماؤں کو رکھتے ہیں تو بعض کا چھوٹی ایجز کی بچوں کو ہم رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے کیا قانونی مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو ضرور بتائیے گا پلیز. دیکھیں اس پہ بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں آج کل, اسپیشلی جو گھریلو ملازمین کے لیے ایکٹ موجود ہے, لیبر ایکٹ موجود ہے, چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے. اس کے تحت ہے کہ جب تک کوئی میچور نہ ہو بندہ, پاکستان میں جو میچورٹی کی جو عمر ہے وہ 18 سال ہے. آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ آپ کا ID کارڈ نہیں بنتا 18 سال سے پہلے. جب آپ 18 سال کے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا ID کارڈ بناتے ہیں, آپ کا لائسنس نہیں بن سکتا, آپ کے کئی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جس کی پرمیشن نہیں آپ کو مل سکتی جب تک آپ 18 سال کے نہیں ہوتے. اسی طور سے گھریلو ملازمین کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ میچور ہو, بچوں کو نہ رکھیں کیونکہ بچوں کے جو ہے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور اگر کوئی میچور بندہ ہے 18 سال کی عمر کا ہے تو ضرور اس کو رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی ملازم کو رکھتے ہیں تو ضرور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن سے چیک کریں. آپ پولیس اسٹیشن اس کو لے جا کے, اگر آپ صرف تھم امپریشن لگاتے ہیں تو اگر اس کے پاس اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ فوراً سامنے آ جائے گا. دوسری بات یہ کہ آپ ضرور ایک اسٹیمپ پیپر پہ اس سے لکھوائیں اور اس کا ایک حلفیہ بیان لیں اور وہ تھانے میں جمع کروائیں کہ میں اس بندے کو اپنا ملازم رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں. اس سے یہ کہ آپ پہ کوئی ایسی بات نہیں آئے گی, کل کو اگر کوئی پرابلم آتی ہیں تو آپ نے ان کو اپڈیٹ کیا ہے, آپ نے ان کو بتایا ہے کہ میں اس ملازم کو جو ہے اپنے ہاں ملازمت کے لیے رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ یہ تو ہم نے بات کی کہ اگر ملازمہ رکھنی ہے تو ایج کیا ہونی چاہیے, اور بہت سارے لوگ اس چیز سے اگنور ہیں کہ کس ایج کے بیٹیوں کو ہم جو ہے وہ رکھیں کام کے لیے. چھوٹی ایجز کی بیٹیوں کو اگر کام پر رکھیں گے تو اس کے لیے قانون بنا ہے, ایکٹ بنا ہوا ہے, وہ آپ کے لیے قانونی مسائل جو ہے وہ کھڑا کر سکتی ہیں. ہم نے یہ بھی بات کی کہ ان کو تھانے میں رجسٹر کرائیں سے جو ہے بہت سی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ طرز کھا کے رکھ لیتے ہیں لیکن کرمنل کارڈ کا پتہ نہیں ہوتا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ گھر کی صفائی ہوئی ہے. گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ سارے گھر کی بھی صفائی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ حکمت کی باتیں ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, سیکھنی چاہیے.
لیکن اب میں ساتھ بات یہ کر رہا ہوں کہ جو گھریلو ملازمین ہیں یا ملازمین، ان کے حقوق و فرائض کیا ہیں، قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمیں کس اینڈ پہ سیف اینڈ ساؤنڈ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے برعکس کچھ ان کے بھی حقوق و فرائض ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے مسیحی ہیں، اور جو اگر ہم حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا جو لا ہے وہ ڈیوائن لا موجود ہے، کلام مقدس موجود ہے، جو کہ ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیں ان کو اپنے برابر جو ہے وہ درجہ دینا چاہیے، ہمیں ڈسکریمنیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی ملازم رکھتے ہیں تو اس کو بالکل ہمیں گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے گھر کا فرض سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بالکل ایک علیحدہ سی پرسنالٹی ہے۔ دیکھیں، ایسے حالات کسی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں ملازم ہے تو آپ کسی آفس میں ملازم ہیں، اگر آپ کسی آفس میں ملازم ہیں تو شاید وہ بھی آپ کا باس بھی کسی کے انڈر ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے ڈسکریمنیشن نہ کریں، بلکہ ایکول رائٹس کی بات کریں، ایکویلٹی کی بات کریں۔ اچھا، یہاں پر میں کیسے صاحب ایک بڑا اہم میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک اہم واقعہ نہیں ہے، یہ موسٹلی جب میں اگر کسی ہوٹل میں جاتا ہوں یا کسی جگہ پر کھانے کے لیے بیٹھا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی فیملی ملازمہ کے ساتھ آئے ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ خود تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس ملازمہ کو دور کہیں ایک سائڈ پہ چیئر پہ بٹھایا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ڈیوائن لا، جیسے آپ نے بات کی، بڑی خوبصورت بات کہی ہے، میں اس بات کے حق میں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ہے آپ کے ساتھ تو آپ جو کچھ کھا رہے ہیں آپ ساتھ اس کو بھی وہ کھلائیں، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ وہ اس لیے بھی کیونکہ آپ کے گھر کا سارا کام کریں، تو شی اور ہی ڈیزرو دا رسپیکٹ۔ اور بہت ساری ایسی ویڈیوز ہم سوشل میڈیا پر ویورز دیکھتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملازموں کو اس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ خدا محبت کا خدا ہے، ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن محبت اس میں جو ہے وہ افضل ہے، تو ہمیں اپنی محبت کا اظہار جو یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کا اظہار انسانیت کے وسیلہ سے ہی جو ہے وہ کرنا ہے۔ سر، ایک بات ڈیوائن لا کے تعلق سے لفظ بہت پسند آیا مجھے۔ لا کو جب میں کچھ چیزیں دیکھتا ہوں اور آپ جیسے بھائیوں کا انٹرویو کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اصل میں یہ جو لا ہے یہ تو بائبل کے قوانین سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مینزریا کی بات کریں کہ ہر چیز کا ایک ایکٹسریا ہے کہ وہ جو کرائم ہوا ہے اس کا ایک ایکٹ ہوا ہے، اور ہر چیز کا ایک مینزریا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے اس کی انٹینشن کیا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کوئی جو جرم ہے اس وقت جرم نہیں ہے، موسٹلی کچھ ہے ایسے کرائم جو جس کے لیے صرف ایکٹسریا انف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جا رہے ہیں ٹریفک روڈ پر، ہائی سپیڈ میں جا رہے ہیں، آپ نے اشارہ کاٹ لیا ہے تو آپ کا مینزریا نہیں بھی تھا لیکن آپ نے وہ قانون بریک کیا، وہ ایکٹسریا کیا، تو یو آر لائبل۔ لیکن بہت سارے میجر معاملات میں مینزریا یا آپ کی ضمیر یا آپ کی انٹینشن کو دیکھا جاتا ہے، اور میں اس چیز کو دیکھ کر حیران ہوا کہ بائبل نے ریئل طور پر جو ہے وہ انٹینشنز کو، مینزریا کو بیان کیا ہے کہ مینزریا کیا ہے، کہ اگر تو نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھا بھی تو تو نے گناہ کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کا مینزریا کیا ہے وہ بہت ہی گناہ کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے، یا اس کی بنیاد بنتا ہے۔ صرف آپ کو اپرچونٹی نہیں نا ملی یا موقع نہیں ملا، ادروائز آپ کر چکے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ٹوٹلی بلیو یو کہ آپ نے جو بات کہی ڈیوائن لا کی، کہ وہ ڈیوائن لا ہماری زندگیوں کے ہر حصے پہ اطلاق ہوتا ہے، اور جو لا کے میجر قوانین ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی ڈیوائن لا سے ہی جب وہ نکلے ہیں۔ اور اس لیے وہ لوگ جو کلام مقدس پڑھتے ہیں، خاص طور پر امثال پرووربس کی کتاب کو پڑھ لیں تو کتنے زبردست ہمیں خوبصورت باتیں روزمرہ زندگی کے لیے، حالانکہ پوری بائبل میں ہے لیکن صرف اگر اسی مثال کی کتاب جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ نوجوان لڑکوں کے لیے ان کی، میں سمجھتا ہوں ان کو گائیڈ کرتی ہے کہ ان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، کس طور سے چلنا چاہیے۔ پر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جیسے ہم سگنل توڑ دیتے ہیں، سپوز
میں اس میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب ہم سگنل توڑ دیتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ حادثہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اگلے بندے کی، جب وہ آپ ایک جو ہے وہ اشارات توڑتے ہیں، آپ ایک قانون بریک کرتے ہیں، تو دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس ایک ریمیڈی ہے۔ اگر آپ 18 سال کے ہیں اور آپ کا جو لائسنس ہے وہ موجود ہے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، چونکہ وہی بات آپ نے کہی، آپ کی انٹینشن نہیں تھی، منظریہ نہیں تھا، تو یہ ان ولنگلی آپ نے یہ کام کیا ہے، تو آپ کی سیفٹی اس میں ہو سکتی ہے۔ لیکن کوشش کریں آپ جو ہے وہ قانون کو جو ہے مد نظر رکھیں، اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ قانون کو فالو کریں، اگر اشارہ ہے تو آپ ضرور رک جائیں، اس کو فالو کریں۔ دیٹس ونڈرفل۔ تو جی ویورز، اب بات کریں گے اس اہم نقطے پر، ایک اور اہم نقطہ جس کا واسطہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کے ساتھ پڑتا ہی رہتا ہے۔ آپ پیسے خرچ کر لیتے ہیں اپنے فنکشن پر، اپنی سالگرہوں پر، زیادہ اچھے کپڑوں بھی خرچ کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بجلی کا بل پے کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بجلی کا بل 2 ماہ 3 ماہ کا اکٹھا ہو گیا ہے، پھر وابڈا والے آپ کا میٹر کاٹنے آ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کے پاس قانونی وہ ضابطے ہیں یا قانونی آپ کے پاس وہ حقوق ہیں جن کا اطلاق آپ کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ اگر کاٹنے آگے ہیں تو تب کیا کرنا چاہیے، اور اگر میٹر کاٹ کر لے گئے ہیں تو تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ بات کریں گے جناب ایڈوکیٹ کیسر ہوترا صاحب کے ساتھ۔ جی سر۔ جی تھینک یو بھائی صاحب۔ پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ کا بجلی کا جو میٹر ہے وہ اتار کر نہیں لے کے جا سکتا۔ اچھا، یہاں پہ میں روک کر میں ایک ضرور بات کہوں گا۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی بندہ میٹر کو اتار کر نہیں لے کے جا سکتا، لیکن ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، وابڈا والے آتے ہیں اور میٹر اتار کے لے جاتے ہیں کہ جی آپ کا میٹر پے نہیں ہوا اور وہ اتار کر لے جاتے ہیں اور اسے اپنے دفتر میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ لٹرلی پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے۔ تو اب آپ بات جاری رکھیے گا۔ جی پت صاحب، میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، ضرور بتانا چاہتا ہوں کیوں نہیں وہ لے کے جا سکتے۔ اس کے پیچھے یہ بات یہ ہے کہ آپ نے میٹر کے پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ نے میٹر کا پے کیا ہوا ہے، آپ نے وہ جو ساری تار ہے وہ بھی خریدی ہوئی ہے، وہ وابڈا کی یا لیسکو کی یا فیسکو کی یا سم تھنگ کوئی اور ادارہ ہے، آپ کسی بھی شہر سے ہیں، کسی بھی جو الیکٹرسٹی کا جو ادارہ ہے آپ کے شہر میں، وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے پے کیا ہوا ہے، آپ نے میٹر کے پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ نے پرچیز کیا ہوا ہے۔ یہ شیک ہینڈ کریں، یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ، یہ تو کبھی سوچا نہیں کہ وہ میٹر کا ہم نے پے کیا ہوا ہے، ہم نے پے کیا، تار کا ہم نے پے کیا ہے، اور وہ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری پراپرٹی ہے، وہ اس کو کوئی نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ تو چوری ہوگی، وہ تو الٹا وہ چوری کرے، کیونکہ وی ہیو پیڈ اٹ، ہاں جی، اینڈ وی ہیو پرچیز اٹ اینڈ وی اون دیٹ پراپرٹی۔ یس، دیٹس ونڈرفل سر۔ جی کیری آن۔ ہم اس پراپرٹی کے ہم سول آنر ہیں، جی، اس میں شیئر نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہماری پراپرٹی ہے۔ رائٹ سر۔ اچھا، اب دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ اگر وہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ لے جاتے ہیں تو آپ ایس ڈی او کے پاس جا کر اس کے بارے میں اس کی بات چیت کر سکتے ہیں، ان کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ میرا بل تھا، چونکہ میرا یہ جو منتھ تھا میں اس میں پے نہیں کر سکا، 2 ماہ سے 3 ماہ، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 3 ماہ کے بعد وہ ایسے معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے پورا الیکٹرسٹی ایکٹ موجود ہے، اس کے تحت اگر وہ آپ کا میٹر لے جاتے ہیں تو صوبائی مہتسب میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی سب ڈویژن جو آپ کے پاس موجود ہے، جو بجلی گھر موجود ہے، وہاں ایک ایس ڈی او بیٹھا ہوا ہے، وہ جو سارا ایریا ہوتا ہے اس کو ایک سب ڈویژن کا نام دیا جاتا ہے، وہاں جا کے آپ ان کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی بات نہیں سنتے تو صوبائی مہتسب ادارہ ہے، آپ وہاں جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں سنتے تو آپ سول کورٹ میں اسپیشلی ایک سول جو ہے سول جج بٹھایا ہوا ہے انہوں نے اسپیشلی، جو کہ بجلی کے میٹر کو ڈیل کرتا ہے، اور جو وابڈا کے لیے اسپیشلی ہے وہ سارے ان معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ آپ وہاں پہ اپنی جو داد رسی ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سارے معاملات سے آپ نپٹ لیں اور آپ کی الیکٹرسٹی جو ہے بحال ہو جائے۔ تیسری بات یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب کبھی ایسے معاملات ہوں تو آپ اس کی قسطیں کروا سکتے ہیں، انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں۔ آپ جا کے بتائیں، ایس ڈی او کے پاس جائیں کہ یہ بل جو ہے یہ میری بہتات سے زیادہ ہے، میں اس کو پے نہیں کر سکتا، یا میرے اتنے اخراجات نہیں ہیں چونکہ یہ زیادہ آ گیا ہے، ضرور
میں نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن آپ مہربانی کر کے اس کی انسٹالمنٹ کر دیں, قسطیں کر دیں. تو وہ بل قسطوں میں بھی آپ پے کر سکتے ہیں. اس طرح سے اس کو آپ جو ہے وہ بل کو پے کر سکتے ہیں. جی ونڈرفل سر, بہت زبردست آپ نے بات کی. وقت ہمارے پاس تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور پروگرام ختم کرتے کرتے ایک اہم سوال آپ سے نوجوانوں کی ہم نے بات کہی تھی, کاغذی ڈگری اور عملی ڈگری کے درمیان فرق کیسے مٹایا جائے. یہاں پہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایک بات بتانے لگا ہوں. ایک پروفیسر صاحب میرے پاس آئے جو کہ پی ایچ ڈی تھے, جی اور وہ اپنا کسی کالج میں پروفیسر, ٹھیک ہے, ٹیچ کرتے, اور اکثر میں نے دیکھا کہ وہ ہی ریمین بزی چیکنگ دا پیپرز بلا بلا. تو میں نے ان سے کویشچن کیا, میں کہ سر ایک پی ایچ ڈی جس نے کی ہو کیمسٹری میں یا بایولوجی میں, ان سبجیکٹس میں باہر کے ملکوں میں, تو وہ بہت کچھ ایجاد کر دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, تو وائی وی آر اسٹل ایک پیپر ڈگری, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ہم ایک ٹیچر لگ گئے یا حد پروفیسر لگ گئے. تو وہ کیوں کریٹیوٹی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم پی ایچ ڈی کر کے ہم چیزیں کیوں نہیں وہ ایجاد کر سکتے ہیں. تو اسی لیے یہ سوال آج پوچھا گیا کہ کاغذی ڈگری اور عملی ڈگری کے درمیان فرق کیسے مٹایا جائے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو نوجوان نسل ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف کاغذی ڈگری ہاتھ میں لیے نہ ہو, وہ پریکٹیکل ان کی زندگی میں, کیونکہ کامیابی زندگی میں اسی وقت ملتی ہے جب پریکٹیکل اطلاق یا اپلیکیشن زندگی کے اندر ہوتی ہے. سر 2 منٹ ہے آپ کے پاس. جی 1 منٹ تو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک جو ڈگری ہوتی ہے جو لاء کے حوالے سے ہم لیتے ہیں اس کو ججمنٹ کہتے ہیں, اور اس ڈگری کے عمل کے لیے ہمیں امپلیمنٹ یا کمپلائنس لگانا پڑتی ہے اسی کورٹ میں, سیم کورٹ میں جہاں سے ہم ڈگری لیتے ہیں. تو اس کی جو ہے وہ کمپلائنس لگا کے آپ اس پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں. دوسری بات جو ہم جو فارمل ایجوکیشن کی ڈگری کی بات کرتے ہیں, ایکچولی اس میں ہماری جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں اس طور سے ہوتا ہے کہ ہمیں 3 چیزیں ہی ملتی ہیں, ٹیچر, سویپر اور پریچر. جس طور سے ہمارا نظام چل رہا ہے, ہمیں جس طور سے پڑھایا جاتا ہے, گائیڈ کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں بچتی. میں نے دیکھا ہے کہ جو مطلب اس کے علاوہ ہماری شاید سوچ جو ہے وہ نیرو ہو چکی ہے, ہم براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں یہاں ریکویسٹ کروں گا اپنے اداروں سے, جب جو کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا بلکہ ہمارے بچوں کو موقع ہی نہیں دیتے. آپ دیکھیں فیسز دیکھیں, اس کی ریشو دیکھیں. میں ضرور آپ کے اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گا, کیتھولک ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ان کو چاہیے کہ کم سے کم کچھ نہیں تو کوئی 20-25 جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہی فری پڑھا دیں. دوسری بات چرچ آف پاکستان کی بات کروں گا, اینگلیکن کی بات کروں گا, ان کے پاس بے شمار کیتھیڈرل سکول ہیں. وہ بھی کسی بچے کو جب تک وہ مطلب جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں ان کو ہی وہ پرائرٹی دیتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو اکوموڈیٹ کرے. جب ہمارے بچے کانوینٹ سے پڑھ کے آئیں گے اور ایسے اداروں سے پڑھ کے سامنے آئیں گے, امریکن اسکول سسٹم سے پڑھ کے آئیں گے, ایل جی ایس سے پڑھ کے آئیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ صرف ڈگری رہے یا کاغذی ڈگری بن جائے, بلکہ ان کی ڈگری جو ہے وہ بھی پریکٹیکل ہوگی. وہ کچھ نہ کچھ ضرور اس میں انوینشن پیدا کریں گے, ایجاد کریں گے, اور اس میں ضرور کچھ نہ کچھ نیا وہ کریں گے. اور ایک ہمارے سامنے جو ہے وہ صرف ڈگری والے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ پریکٹیکل لوگ ہوں گے, اور ہم اچھے لوگ جو ہیں وہ اپنی قوم میں, اپنی کمیونٹی میں حاصل کر سکیں گے. زبردست, بہت خوبصورت آپ نے باتیں کہیں, اور میرا ایمان ہے کہ آج جتنی باتیں ہوئی ہیں ویورز کو بہت کچھ نالج بھی ملا ہے, اور ان باتوں کے وسیلہ سے اپنی بہت سی مشکلات عملی زندگی میں جو ہے وہ اس کو آسان کر سکتے ہیں. خاص طور پر جو آپ نے آخری کمنٹس جو دیے ہیں پریکٹیکل ڈگری کی وجہ سے, اور جو بات آپ نے کی یہ بہت ہی سوچنے والی ہے. اس پر ضرور ہماری مختلف ڈینومینیشنز کو مل بیٹھ کر کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو جی ویورز, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آمنے سامنے اپنے ہوسٹ پاسٹر ندیم اسلیم کے ساتھ, اور آج کے مہمان جو کہ ہمارے مہمان خصوصی اور آج کے ہمارے اسپیکر بھی تھے, اور آج کے ہمارے
اس کنٹیکس میں گیسٹ تھے کہ مختلف سوالات پر وہ ان باتوں کو ایلیبوریٹ کرتے وضاحت کرتے جناب ایڈوکیٹ کیسس ہوترا صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور ضرور آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے. آپ بہت خوبصورت شخصیت ہیں, اور خدا آپ کو اور ذرا سرفراز کے برکت دے. تو جی ویورز, اگر آپ اس پروگرام کو لائک کر رہے ہیں تو ضرور ہمارا یوٹیوب کا چینل آمنے سامنے لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, تاکہ یہ ویڈیو اور آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے آمنے سامنے, اسے بھی ضرور لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بھی سوال جناب ایڈوکیٹ کیسس ہوترا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, یا اس پروگرام کے بارے سے کوئی بھی کویشچن ہے آپ کے ذہنوں میں, یا ایسے سوالات جو آپ کے اپنے ذہنوں میں آئندہ آنے والے پروگرام میں پوچھے جا سکتے ہیں, تو یہ ای میل اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے ہے. ضرور جو ہے وہ اپنے سوالات ہم سے پوچھے گا, ضرور اپنے سوالات ہم سے پوچھے گا, ہم دیں گے آپ کے سوالات کا جواب. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاسٹر فضل کو اور سسٹر ندا انور کو اور آج ٹیلی ویژن اور ٹرن لائف کی ساری ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا. جی ویورز, اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم اسلم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.